अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पड़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये तीसरा जुमा चल रहा है। गुस्ल के मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल आपके सामने बयान करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। एक से दो जुमा मैंने आपके सामने गुस्ल कब वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है, गुस्ल का तरीक़ा और गुस्ल के ज़रूरी मसाइल आपके सामने बयान करने की कोशिश की गई। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज गुस्ल कब सुन्नत है, कब करना सुन्नत है और कब मुस्तहब है, और गुस्ल के मकरूहात क्या क्या हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आखिर में वदी, मज़ी और मनी के मुतालिक जो आवाम में गलतफ़हमियाँ हैं वज़ी, मदी या फिर मनी को लेकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसके भी मुतालिक आखिर में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला 11वां पारा है सूरह तौबा में पाक साफ़ रहने वालों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। सूरह तौबा की आयत है, 11वां पारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। या अल्लाह तबारक व तआला इतने छोटी से आयत में, छोटी से आयत के एक टुकड़े में पाक रहने वालों के मुतालिक इरशाद फरमाता है। आयत का तर्जुमा है, और अल्लाह तहारत शिआर लोगों से मोहब्बत फरमाता है। तहारत शिआर यानी ऐसी आदत जो लोग बना लेते हैं, अपना शिआर इस तरह बना लेते हैं कि वह हमेशा पाक साफ़ रहें, तहारत में रहें। ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है, पाक साफ़ रहने वालों से। और हमें पाक साफ़ रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। ये मैं तीसरा जुमा मुसलसल बयान कर रहा हूँ। और हमारे बच्चों को भी पाक साफ़ रखने की और रहने की उनको आदत डालनी चाहिए। बाज़ औक़ात एक मोटी सी मिसाल देकर मैं बयान करता हूँ। बहुत से लोगों को असरात होते हैं, असरात खबीस जिनों के, शयातीन के असरात उनको होते हैं। और वो असरात क्यों होते हैं? एक तो ऐसी जगह वो जाते हैं जहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को मारा गया है, किसी को जलाया गया है वगैरह, ये चीज़ें, ऐसे मकामात भी रहते हैं। और बाज़ औक़ात लोगों को असरात इस वजह से भी होते हैं कि लोग पाक साफ़ नहीं रहते, पाकी में नहीं रहते। हत्तल इम्कान अगर आप केसेस निकाल कर देखेंगे कि तो किसी को असरात वगैरह हुए हैं तो पता ये चलता है कि वो पाकी में नहीं थे, पाक साफ़ नहीं रहते थे। इस वजह से भी वो असरात होने की वजूहात बनती हैं। तो याद रखें कि इंसान जितना पाक व साफ़ रहता है, वज़ू में रहता है, ज़िक्र व अज़कार में रहता है, जितनी भी बुरी बलाई हैं, बुरे जिन्नात हैं, शयातीन हैं, वो हमेशा पाक साफ़ रहने वाले से अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा जो ज़बानों पर ज़िक्र व अज़कार जारी रखते हैं, ऐसे बुरी बलाएँ ये हमेशा ऐसे इंसान से दूर रहते हैं।
تو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم درود شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وضو کر کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کر رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں تو وضو کر رہی ہیں، کسی درگاہ شریف کو جا رہے ہیں تو وضو کر رہے ہیں، خانقاہ میں جا رہے ہیں تو وضو نہیں، بلکہ انسان کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وضو میں رہے، اور جتنی دیر انسان وضو میں رہتا ہے، مثال کے طور پر سمجھ لے کہ انسان نے ابھی وضو کیا ہے اور وہ 5 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ طہارت جا کر وضو کرنے والا ہے، تو 5 گھنٹے مسلسل فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وضو کی اتنی برکت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وضو کا اگر موضوع چلے گا تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے، لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے بھی جمعہ آیت پڑھی تھی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے 11ویں پارے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت شعار لوگوں سے یعنی پاک صاف رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب غسل کب سنت ہے، کب کرنا سنت ہے، انشاءاللہ عز و جل جلدی میں آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر کو مکمل کروں گا کہ غسل کب کرنا سنت ہے۔ غسل سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور حتی الامکان لوگ اگر ہفتے بھر بھی نہیں نہاتے تو جمعہ کے دن نہاتے ہیں، اور جمعہ کے دن غسل کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ ذہن بھی ہے کہ اگر جمعہ کے دن تم غسل نہیں کرو گے تو تمہاری جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، اگر انسان کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے، یا پھر سمجھ لیں کہ جان بوجھ کر بھی اگر جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا اور جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس پر غسل فرض ہے، پھر واجب ہے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا پھر کوئی اور دن ہو، اس پر غسل کرنا فرضی ہے، واجبی ہے، اس کے علاوہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن خاص کر کے جو جمعہ کے دن جو بولا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن نہیں نہاتے تو ان کی عبادتیں قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، ایسا ہرگز یہ نہیں ہے، یاد رکھے، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور حتی الامکان جمعہ کے دن غسل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے دن، بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، بولا گیا ہے عید یا رمضان کی عید یا پھر بقرعید کی عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ کے دن، 9 ذی الحج، جہاں پر حاجی لوگ میدان عرفات میں جہاں پر جمع ہوتے ہیں، حج کا جس کو ایام بولا جاتا ہے، کہ عرفہ کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اور اگر کوئی انسان حج و عمرہ کر رہا ہے اور حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ رہا ہے تو احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جمعہ کے دن، عیدین کے دن، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت، ان اوقات میں، ان وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور غسل کے بعد جس کا درجہ آتا ہے، پہلا تو درجہ ہے فرض کا، بعد میں ہے سنت کا، بعد میں ہے مستحب کا۔ غسل کب کرنا مستحب ہے؟ اگر کریں گے تو ثواب ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، مستحب۔ سنت کے بعد جس کا درجہ آتا ہے تو بولا گیا ہے، 2 کتابوں سے لے کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ 15 سے 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ایک یہ کہ شب برات، 15 شعبان کی جب رات آتی ہے تو شب برات کے دن اور شب قدر کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اور شب عرفہ کا دن اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ چاند گہن جب لگتا ہے، سورج گہن جب لگتا ہے تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ابھی نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو نئے کپڑے پہنتے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ سفر سے واپس آ رہے ہیں، کہیں پر گئے ہیں اور سفر سے اپنے گھر کو واپس آ رہی ہیں تو اس وقت بھی، سفر سے واپسی کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ مکہ معظمہ کی حاضری کے لیے جا رہی ہیں، مکہ معظمہ پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھ رہی ہیں، یا پھر پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، مدینہ منورہ یا پھر مکہ معظمہ کی حاضری کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ جب داخل ہو رہی ہیں تو داخل ہونے سے پہلے۔ طلب بارش، یعنی بارش کی طلب کرنے کے لیے،
یعنی دعا کر رہی ہیں کہ بارش ہو، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو طلب بارش کے وقت بھی، دعا کے وقت بھی نماز استسقاء جس کو بولا جاتا ہے کہ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ میت کو نہلانے کے بعد، انسان اگر میت کو نہلاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ بعض اوقات یہ بولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد جو غاسل جو رہتے ہیں، غسل جو دینے والے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غسل کرنا ہی چاہیے، ورنہ ہم ناپاک ہیں یا پھر ہمارے نمازیں قبول نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو میت کو غسل دے رہا ہے اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ مجنون یعنی اگر کوئی پاگل ہے، 24 گھنٹے میں سے 2-4 گھنٹے وہ پاگل رہتا ہے اور پھر 2-4 گھنٹے کے بعد اس کا دماغ صحیح ہو جاتا ہے، تو مجنون کا جنون جانے کے بعد، یعنی پاگل کا پاگل پن جانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ غشی سے افاقہ ہونے کے بعد، غشی یعنی کسی کو چکر آئی اور چکر کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں اس کو ہوش آیا، تو غشی کے بعد، چکر آنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ نشہ جاتے رہنے کے بعد، کسی انسان نے نشہ کیا ہے اور وہ نشہ اس کا بعد میں چلا گیا، شراب کا ہے، ڈرگس کا ہے، گانجے کا ہے، کچھ بھی ایک ایسا نشہ وہ کر رہا ہے، نشہ جانے کے بعد اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ توبہ کے وقت اگر انسان نے گناہ کیے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہے، تو توبہ کرنے سے پہلے اس کو پاک و صاف ہو کر غسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عورت کا استحاضہ بند ہونے کے بعد، استحاضہ یعنی عورت کو جو خون آتا ہے، حیض وہ نفاس کا خون نہیں، حیض کا خون یعنی مہینے میں جو ایک مرتبہ عورتوں کو جو آتا ہے وہ نہیں، اور نفاس کا خون ڈیلیوری ہونے کے بعد جو مسلسل جو خون آتا ہے وہ خون نہیں، حیض و نفاس نہیں۔ استحاضہ یعنی اس کے علاوہ جو خون آتا ہے وہ بیماری والا خون بولا گیا ہے کہ استحاضہ بند ہونے کے بعد، بیماری کا خون آنے کا بند ہونے کے بعد عورتوں کو غسل کرنا مستحب ہے۔ بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہے، انسان کو بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہے لیکن معلوم نہیں پڑ رہا کہ کہاں پر نجاست لگی ہے، انسان راستے سے جا رہا تھا، گاڑی نے کیچڑ اڑا دیا یا پھر نجاست اتنی جسم بھر کے لگی کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں پر دھونا کہاں پر نہیں، تو اس صورت میں بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر جسم پر نجاست لگی ہے اور معلوم نہیں چل رہا ہے کہ نجاست کہاں پر لگی ہے، تو اس صورت میں غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل میں مکروہات چیزیں، ناپسند چیزیں کیا کیا ہیں وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ غسل کے مکروہات کے نمبر 1، بلا ضرورت ایسی جگہ نہانا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ پہنچے یا پھر پڑے، کھلے میں نہا رہی ہیں اور سطر بھی نہیں ڈھکا ہے اور بلا ضرورت کسی ایسی مقام پر نہ رہیں جہاں پر لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں بولا گیا ہے کہ یہ غسل کے مکروہات میں سے ہے، ناپسند، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اور نمبر 2، برہنہ نہاتے وقت یعنی ننگا، یعنی کپڑا نہیں ہے بدن پر، برہنہ نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی ہمارے باتھ روم وغیرہ تو قبلے کے ڈائریکشن میں نہیں رہتے، لیکن انسان نہا رہا ہے اور کپڑے بھی نہیں پہنا ہے تو بے خیالی میں وہ صابن لگاتے وقت، نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ کر دیتا ہے بے خیالی میں، تو اس صورت میں بولا گیا ہے کہ برہنہ نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، غسل کرتے وقت بسم اللہ کے علاوہ، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ غسل کرتے وقت بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور دعائیں پڑھنا یہ بھی مکروہ بولا گیا ہے کہ غسل خانے میں کوئی اور دعائیں وغیرہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور نمبر 4، غسل خانے میں بلا ضرورت کلام کرنا، نہاتے وقت بلا ضرورت، یعنی کوئی ایسی ضرورت ہے اور بولے بغیر وہ چیز ہو نہیں سکتی اور اس کی ضرورت ہے، بول رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن بلا ضرورت غسل خانے میں بات کرنا یہ مکروہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور 5واں آخری یہ ہے کہ وہ امور، وہ کام جو وضو میں مکروہ ہیں، وہ کام جو وضو میں مکروہ ہیں، وضو کرتے وقت جس کو مکروہ چیزیں بولا گیا ہے وہ چیزیں غسل میں بھی مکروہ بیان کی گئی ہیں۔ اب علماء کرام بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ سوالات رہتے ہیں کہ یہ ودی کیا ہے، مزی کیا ہے اور منی کیا ہے، ودی کس کو بولا جاتا ہے، مزی کس کو بولا جاتا ہے اور منی کس کو بولا جاتا ہے۔ ودی
اس کو بولا جاتا ہے ودی، کہ انسان کے پیشاب کی جگہ سے سفید پانی نکلے اور وہ پانی گاڑھا ہو، سفید پانی نکلے وہ پانی گاڑھا ہو۔ مثال کے طور پر آدمی نے زور سے کھانسنے کی وجہ سے پیشاب کی جگہ سے وہ سفید پانی 1-2 بوند نکل گیا، پیشاب کرتے وقت پیشاب کو زور دے رہا ہے کہ پیشاب پوری طرح صاف ہو، اور زور دینے کی وجہ سے 1-2 بوندیں، وہ سفید بوندیں، گاڑھا پانی جس کو بولا گیا ہے، وہ سفید پانی اور گاڑھا پانی، اس کو ودی بولا گیا ہے۔ آدمی نے کوئی ایک وزنی چیز اٹھائی، وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے وہ سفید پانی اس کا نکلا، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ودی گاڑھا سفید پانی نکلنے کی وجہ سے، ودی کس کو بولا جاتا ہے کہ گاڑھا سفید پانی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، یہ پانی جب نکلتا ہے ودی کی نکلنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو کرنا ضروری ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح پیشاب کے مقام سے جو سفید پانی نکلتا ہے، آدمی دوڑ رہا ہے یا پھر بیماری کی وجہ سے یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا پھر کمزوری کی وجہ سے وہ سفید پانی نکل رہا ہے، اس میں شہوت نہیں ہے، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ ودی ہے اور اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ یہ ہوا ودی۔ اب مزی کس کو بولا گیا ہے؟ مزی وہ چپچپا اور سفید پانی جو شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے، یعنی انسان کی شرمگاہ میں، انسان کے پرائیویٹ پارٹ میں جو سختی جو پائی جاتی ہے، انتشار جو پایا جاتا ہے، اور ایک شہوت کی وجہ سے چپچپا پانی تھوڑا نکلتا ہے شہوت کی وجہ سے، تو اس کو مزی بولا گیا ہے، اور مزی کے نکلنے پر بھی غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک غلط خیال تصور کر لیا، کسی عورت کو دیکھ لیا یا پھر کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیا اور اس کے اندر شہوت پیدا ہوئی، انسان کے اندر شہوت پیدا ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے وہ انسان کہ شرمگاہ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہے، چپچپا پانی نکل رہا ہے، زیادہ مقدار میں نہیں، تھوڑا پانی نکل رہا ہے، تو اس کو مزی بولا گیا ہے، اور اس کے نکلنے پر بھی غسل فرض نہیں ہوتا، غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، وضو کر لینا چاہیے۔ یہ مدی اور وضی کے متعلق ہے، مدی اور وضی نکلتی ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی کس کو بولا گیا ہے؟ منی کے متعلق تو ہر کوئی جانتا ہے کہ منی اس کو بولا گیا ہے کہ جو انسان کے شرمگاہ سے، پیشاب کی جگہ سے سفید پانی نکلے اور ساتھ میں اس کے شہوت ہو، شہوت کے ساتھ نکلے اور اس میں اچھال ہو، جھٹکا دے کر وہ پانی نکل رہا ہے اور شہوت بھی ہے، اور وہ پورا پانی نکلنے کے بعد انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو بولا گیا ہے منی۔ اور یہ نکلنے سے چاہے وہ انسان کسی سے تعلق کر رہا ہے یا پھر غلط خیال اس کو تصور ہوا ہے، کسی عورت کو اس نے ہاتھ لگایا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ پانی منی اس کو بولا گیا ہے کہ وہ پانی جو شہوت کے ساتھ جھٹکا دے کر جو نکل رہا ہے، اور وہ پانی نکلنے کے بعد انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کی شرمگاہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تو اس کو منی بولا گیا ہے۔ اس صورت میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ مدی اور وضی کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ عوام میں یہ غلط فہمیاں ہے، بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پیشاب کی جگہ سے اجلا سفید پانی نکلا ہے لیکن شہوت نہیں ہے اور اچھال بھی نہیں ہے پانی میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر غسل فرض ہو گیا۔ کسی نے کوئی ایک ویڈیو وغیرہ دیکھ لیا، عورت کو دیکھ لیا، غلط خیال اس کو آیا، اور بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے کچھ چپچپا پانی نکلا ہے، تو یہ سمجھتا ہے انسان کہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کیونکہ مزی کے متعلق علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مزی میں جو پانی جو نکلتا ہے، انسان کی شہوت ختم نہیں ہوتی، پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے، بعد میں وہ چیز اس کو معلوم پڑتی ہے، تو اس کے متعلق بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کپڑے کو پیشاب پاخانہ لگنے سے
وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور اتنی جگہ جہاں پر پیشاب پاخانہ لگا ہے اتنی جگہ کپڑے کی وہ صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ودی یا پھر مزی لگنے کے بعد بھی وہ کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کپڑے کو دھونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مسلسل 3 جمعہ جو غسل کے متعلق ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، کب مستحب ہوتا ہے، اور کن کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت شعار لوگوں سے، یعنی طہارت میں رہنے والے لوگوں سے، پاکی میں رہنے والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ پاک و صاف رہیں، طہارت میں، وضو میں رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔